औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हाजिर हुए हैं हम आतिश आलम की एक नई किस्त के साथ। किस्त को शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत ज़्यादा सारा सपोर्ट करें। तो चलें बढ़ते हैं हम अपनी किस्त की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आतिश आलम अस्कलम सहर अली कुरैशी, किस्त नंबर 12। रात समय। हाथ फ्रेश होकर स्याह कमीज शलवार पहने डाइनिंग हॉल में आया था और बिल्कुल उसकी सोच के मुताबिक सहर वहाँ खाने पर मौजूद न थी। मतलब पहली ही हुक्म अदवली वो उसकी कर चुकी थी। ये सोच हाथ की आंखें सर्द हुईं। तो उसे समझाना पड़ेगा कि हाथ बिन राफे आलम किस बला का नाम है, किस आतिश का नाम है। अपनी सरबराही कुर्सी पर बैठते उसने सर्द नज़रों से रुहेल को देखा, जो वही मोदब अंदाज में खड़े थे, और उनके साथ ही कुछ फासले पर वो नई मुलाजमा खड़ी थी। सर, ये मेरी चचाजाद हैं, रुखसाना बीबी, रुहेल ने हाथ को बताया। हाथ ने सर को जुम्बिश दी। इस घर में एक सरफिरी लड़की रहने आई है। आपको उसका ख़ास ख्याल रखना है और हर वक्त उसके साथ साथ रहना है ताकि वो कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। क्या आप ये काम अच्छे से कर सकती हैं? हाथ ने संजीदगी से पूछा। जी साहब, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं अपना काम अच्छे से करूँगी, आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। उस औरत ने फ़ौरन तेज़ी से जवाब दिया। हाथ ने महज सर हिलाया। जाएं, फिर उसे खाने पर बुला कर लाएं। हाथ ने नया हुक्म जारी किया। वो जी साहब कहते तेज़ी से डाइनिंग हॉल से बाहर निकली और जीनों की तरफ बढ़ी। रुहेल आगे बढ़कर हाथ को खाना सर्व करने लगे। जब उसने हाथ के इशारे से मना कर दिया, उसे आ लेने दें, मुख्तसर सा ज़ेरे लब कहते वो अपने फ़ोन पर मसरूफ़ हो गया। सुबह से लेकर अब तक रुहेल पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। पहले सुबह उसकी इतनी बदतमीज़ी बर्दाश्त की, फिर उसका सामान दूसरे कमरे की बजाय वो खुद अपने बगल वाले कमरे में रख के आया, और तो और अब खाने पर भी उसका इंतज़ार कर रहा था। आखिर ये वो क्या कर रहा था, क्या करना चाहता था, उसके जहन में क्या चल रहा था? रुहेल समझने से कासिर रहे। ऐसा पहली बार हो रहा था कि वो खुद से ज़्यादा किसी और को तरजीह दे रहा था, और तरजीह देने वाली भी कौन थी? एक छोटी सी लड़की। चंद ही मिनट बाद रुखसाना भी वापस आईं। साहब, उन्होंने आने से मना कर दिया है और साफ इनकार कर दिया है कि वो आपके साथ खाना नहीं खाएंगी, रुखसाना बी ने सर झुकाते बताया। हाथ ने फ़ोन से नज़रें हटाकर उन्हें देखा। स्याह आंखें सुर्ख हो गई थीं, चेहरे पर गुस्से के बायस सुर्खी घुलने लगी थी, जिसे देख रुहेल खौफजदा हो गए। अल्लाह खैर करे, उन्होंने दिल में दुआ की। अगले ही लम्हे हाथ फ़ोन मेज़ पर पटकते तेज़ी से उठा था और उसके साथ ही रुहेल को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। वो लंबे लंबे डग भरता डाइनिंग हॉल से बाहर निकला और तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। रुखसाना भी खौफ से दिल पर हाथ रख गई। वो दोनों भी उसके ताक़ब में गए, मगर सिर्फ लाउंज तक। इससे आगे जाने की जुर्रत उनमें ना थी। अब क्या होगा वीरे? रुखसाना ने रुहेल से पूछा, जिनके खुद के चेहरे पर भी खौफ ही खौफ था। तुम बस दुआ करो, उन्होंने ज़ेरे लब सरगोशी नुमा कहा। वो दिल ही दिल में दुआएं करने लगी। अपने कमरे से गुजरकर हाथ उसके कमरे के पास पहुंचा। उसने नॉब पर हाथ रख के उसे घुमाया तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। ये देख उसके गुस्से में मज़ीद इजाफा हुआ था, और अगले ही लम्हे हाथ ने हाथ की मुट्ठी बनाते दरवाजे पर दस्तक दी और सर्द लहजे में बोला, फ़ौरन से पहले दरवाज़ा खोलो लड़की। अंदर से कोई आवाज़ ना आई, ना ही दरवाज़ा खुला। हाथ के चेहरे की सख्ती में इजाफा हुआ। उसने जब्त करते एक बार फिर दस्तक दी। इस बार दी दस्तक में थोड़ी तेज़ी थी, मगर जवाब न दाद। अब खफत से हाथ का चेहरा सुर्ख हुआ था। इस छोटी सी लड़की ने दूसरी बार भी उसकी दस्तक को नज़रअंदाज कर दिया था, जो वो बर्दाश्त ना कर सका था। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? अब हाथ की धार पूरे आलम विला में गूंज उठी थी और उसने आग बबूला होते दरवाजे को गोया पीटना शुरू कर दिया था। वो हद से ज़्यादा गुस्से में था। उसकी आवाज़ सुनने की दूसरे मुलाजमों में नीचे जमा
اس کی آواز سنتے ہی دوسرے ملازم بھی نیچے جمع ہو گئے تھے۔ اب کی بار بھی کوئی جواب نہ آیا، جو ہاتھ کو مزید بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے تمہیں کھانے پر بلایا تھا، مسلسل دروازہ پیٹتا ہوا وہ چلایا۔ پھر جواب نہ داد۔ ہاتھ نے تیز سے پیچھے ہوتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے، جو اس کے ضبط کمال کی نشانی تھی۔ اس بار بھی اندر سے کوئی جواب نہ آنے پر اس کے تمام ملازمین بے ہوش ہونے کے قریب تھے۔ نیچے سے اوپر کوریڈور اور کمرے کا تمام منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ مطلب کوئی تھا جو ہاتھ بن رافع عالم کو بھی اگنور کر سکتا تھا۔ وہ سب ساکت و جامد بے یقین سے کھڑے تھے۔ اب ہاتھ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی 2 قدم پیچھے ہوا، مطلب وہ لات مار کر اب دروازہ توڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس سے پہلے وہ دروازے کو توڑتا اندر سے سحر نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ نماز ادا کر رہی تھی جس میں اس شیطان نے بھرپور خلل ڈالا تھا۔ وہ مشکل 4 فرض ادا کرنے کے بعد اس نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی ہاتھ نے دیکھا اسے میرون رنگ کے لانگ پرنٹڈ فراک میں، جس پر اس نے میرون بڑے سے دوپٹے کا حجاب لے رکھا تھا۔ چہرے پر ہلکی ہلکی وضو کی نمی تھی، شاید وہ نماز ادا کر کے آئی تھی۔ پھر اس کو سرخ نظروں سے دیکھتے وہ ابھی کچھ بولنے کے لیے لوا کرتا ہی کہ سحر بول اٹھی۔ چہرے پر کافی غصہ تھا اس کے۔ آپ کو تمیز نہیں ہے؟ میری ساری نماز خراب کر دی آپ نے۔ آپ میں اتنے بھی مینرز نہیں ہے؟ اگر کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تو ضرور وہ مصروف ہوگا۔ 3 بار دستک دینے پر چوتھی دستک نہیں دیتے، اتنی بھی عقل نہیں ہے آپ میں؟ نیچے موجود ملازمین کو مفت میں انٹرٹینمنٹ دیکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس کے تیور دیکھتے ہاتھ نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا، جیسے اس کے لہجے کا یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم جانتی بھی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو لڑکی؟ ہاتھ نے جھبڑے بھیج کر پوچھا۔ چہرے پر دہشت ٹپک رہی تھی۔ جی ہاں جانتی ہوں، ہاتھ بن رافع عالم سے بات کر رہی ہوں، جن کی تمیز کا معیار صرف یہ ہے کہ رات کے اس وقت کسی غیر محرم لڑکی کے کمرے کا یوں جاہلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہے ہیں۔ سحر نے پتھر کی سی سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہاتھ نے ابرو چکائے، چہرے پر سردیت چھا گئی۔ شکل سے تو کافی سمجھدار اور سوبر لگتے ہیں آپ، مگر صد افسوس، وہ مزید غصے سے گویا ہوئی۔ اس کی اس بدلے حاضی پر ہاتھ کو مزید طیش آیا تھا، مگر گہرا سانس بھرتے وہ ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنے ہونٹوں پر رکھ گیا۔ پھر اس نے سحر کی طرف دیکھا جو اسے ہی غصے سے دیکھ رہی تھی۔ یہ میرا گھر ہے، میں جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، سمجھ گئی تم؟ ہاتھ نے دبے لہجے میں دانت پیس کر کہا۔ بلا شبہ یہ ضرور آپ کا ہی گھر ہے، مگر جب تک میں اس کمرے میں ہوں آپ کو قطعی کوئی حق نہیں ہے یوں اس طرح سے میرے کمرے کا دروازہ پیٹنے کا، سمجھ گئے آپ بھی؟ سحر نے بھی انگلی اٹھا کر کہتے ترکی بہ ترکی کہا۔ میں نے تمہیں کھانے پر بلایا تھا۔ اس کی اٹھائی گئی انگلی کو سرخ انگار ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہاتھ نے بمشکل اپنے اشتعال کو کم کیا۔ پھر اس کے چہرے کو دیکھتے اور بات کو نظر انداز کرتے اس نے اپنا سوال دہرایا۔ مجھے آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھانا، میں انکار کر چکی ہوں۔ آپ کی بھیجی گئی ملازمہ نے آپ کو بتایا نہیں؟ سحر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وجہ؟ چہرے پر سواقیت در آئی تھی۔ وجہ آپ میرے محرم نہیں ہیں اور میں نامحرموں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتی۔ اس کے غصے سے لال بھبوکے ہو رہے چہرے کو نظر انداز کرتی وہ سرد لہجے میں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے تسلی سے گویا ہوئی۔ اور میں ایک نامحرم کے ساتھ کھانا کیوں کر کھاؤں گی؟ پھر اس نے سوال کے بدلے میں سوال کیا۔ اس کی بات پر ہاتھ اسے یوں عجیب نظروں سے دیکھا تھا جیسے وہ کوئی پاگل تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ ایک قدم آگے بڑھتے جبڑے بھیج کر بولا، اس گھر میں میری حکم عدولی کوئی بھی نہیں کرتا اور نہ ہی ایسا کرنے کی جرت کوئی اپنے اندر رکھتا ہے، سمجھ گئی تم؟ اس لیے میں آخری بار کہہ رہا ہوں، آج سے تم ابھی سے کھانا میرے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر کھایا کرو گی، صبح و شام، ہمیشہ، ورنہ تم بھوکی رہو گی، تمہیں کھانا نہیں ملے گا، کوئی تمہیں کھانا نہیں دے گا، اینڈ آئی ریئلی مین اٹ۔ اس لیے چپ چاپ میرے ساتھ چل کر کھانا کھاؤ۔ اس کی سراب آنکھوں کو دیکھ کر سرخ وسیلے چہرے سے کہتا اپنی بات مکمل کر کے وہ واپس جانے کے لیے پلٹا تھا جب سحر کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ ایک نامحرم کے ساتھ کھانا کھانے سے بہتر ہے میں بھوکی رہنا پسند کروں گی۔ اس کے تڑک کر جواب دینے پر ہاتھ آتش فشاں سا بنا پلٹا تھا اور پھر تیزی سے اس کی اور لپکا اور دونوں بازوؤں سے اسے تھام کر جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔
اس کے اس رد عمل کے لیے سحر بھی تیار نہ تھی، اس لیے اچانک وہ حواس باختہ سی ہو گئی اور گھبرا گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے خون شام آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم ایک نامحرم کے گھر میں رہ رہی ہو اور ہمیشہ موت تک ایک نامحرم کے گھر میں ہی رہنے والی ہو سحر یوسف، کیونکہ ہاتھ بن رافع عالم کبھی اپنی چیزوں سے دستبردار نہیں ہوتا۔ ہاتھ نے سیاہ آنکھوں میں شفافیت لیے سلگتے لہجے میں کہتے سحر کے کانوں میں شور پھونکا تھا اور اپنے جملوں سے اس کے وجود پر ایک کاری وار کیا تھا۔ ہاتھ کے ہاتھوں کا لمس اپنے بازوں پر محسوس کر کے سحر کو اس کے کہے جملوں کی اتنی تکلیف نہ ہوئی تھی جتنی اس نام محرم کے لمس کی ہوئی تھی۔ اس سمے اسے اپنا وجود دہکتے انگاروں پر جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی سراب آنکھیں پل میں لباب پانیوں سے بھری تھیں۔ وجہ اس نام محرم کے ہاتھوں کا لمس تھا جو دوسری طرف اس کے بازو پر ہاتھ کی پکڑ کمزور اور نرم تھی۔ سحر نے جھٹکے سے اسے اپنا بازو چھڑوایا اور پھر اگلے ہی لمحے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ایک زناٹے دار تماچا وہ جو بڑا گینگسٹر بنا پھرتا تھا، دی گریٹ ہاتھ بن رافع عالم کے رخسار کی زینت کر دیا تھا۔ نیچے کھڑے دیکھ رہے سب ملازمین نے حیرت سے منہ کھولے دانتوں میں انگلیاں دبا لی تھی، جبکہ روحیل بھی اپنے قدموں سے لڑکھڑائے تھے۔ انہیں لگا ہاتھ بن رافع عالم اب ضرور اس لڑکی کو ختم کر دے گا یا اسے کوریڈور سے ریلنگ سے نیچے پھینک دے گا۔ وہ ضرور کوئی قیامت کھڑی کرے گا، ایسا ان کے دل نے کہا۔ آخر کو اس نے ہاتھ بن رافع عالم پر ہاتھ اٹھانے کا گناہ کیا تھا۔ اب اس کی موت تو پکی تھی، مگر ان کی سوچ کے برعکس دوسری طرف معاملہ ہی الٹ گیا تھا۔ دوسری طرف تھپڑ اتنی زور کا نہ تھا، اس نے اپنی طاقت کے مطابق مارا تھا، مگر ہاتھ عالم کو لگا اس سے بھاری تھپڑ اس نے اپنی زندگی میں نہیں کھایا۔ اسے آپ میری مجبوری سمجھ لیں، سحر نے کپ کپاتی آواز میں قدرے چلا کر جواب دیا۔ میں نے محض اپنے بھائی کی جان بچانے کی قیمت چکائی ہے، سمجھ گئے آپ؟ اب وہ چیخی تھی۔ آئندہ مجھے غلطی سے بھی چھونے کی کوشش مت کیجیے گا۔ دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی وہ اسے پیچھے کو دھکا دیتی خون ہار ہوئی تھی اور ایک قدم پیچھے ہو بھی گیا تھا وہ، اور مسلسل اسے خاموش سرخ نظروں سے دیکھتا رہا۔ لڑکی ہوں تو مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی ہرگز مت کرنا ہاتھ بن رافع عالم، ورنہ بہت پچھتائیں گے، کیونکہ ڈرتی تو سحر یوسف کسی کے باپ سے بھی نہیں ہے۔ رخساروں پر بہتے آنسو گرتی رگڑتی وہ انہیں سرخ کر گئی تھی۔ وہ یک ٹک اسے بپھرے دیکھ رہا تھا۔ آئندہ اگر آپ نے مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو میں تھپڑ نہیں ماروں گی، بلکہ سیدھا آپ کے ہاتھ ہی کاٹ دوں گی جس سے آپ مجھے چھونے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار پھر اس کے سینے پر دونوں ہاتھ دھرتی وہ اسے پیچھے کو دھکیلتی دھمکی آمیز لہجے میں چیخی تھی، اور اس بار دیے گئے دھکے سے اس کے قدم کمرے سے باہر ہو گئے تھے۔ بہتی ہوئی آنکھوں سے اپنے بازوؤں کو رگڑتی وہ مضبوط لہجے میں کہتی ہاتھ کو حیران کر گئی تھی۔ خبردار آئندہ میرے کمرے میں قدم بھی نہ رکھیے گا، اور جب بھی بات کرنی ہو تو مجھ سے 10 قدم دور ہو کر بات کریے گا۔ ڈرتے ہوں گے آپ سے آپ کے ملازم، میں سحر یوسف ہوں جو کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی، اور آپ سے تو میں بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ ہاتھ بن رافع عالم، اس کے سینے پر دل کے مقام پر انگلی رکھتے اس نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ سراب آنکھیں سرخ ہو کر جلنے لگی تھی، سرخ سفید ٹھوڑی ہولے سے لرز رہی تھی۔ ہاتھ کی سیاہ نظریں سماتے اور تمام تر حصے صرف اور صرف اس کے سرخی گھلے نقوش پر تھی۔ دل پر دھڑی اس کی انگلی کا لمس مردہ دل کو جھنجھوڑ کر زندہ کرنے کی تگ و دو میں تھا۔ پہلے وہ آپ کا مینیجر اور اب آپ، جیسا مالک ویسے نوکر، سحر نے افسوسناک انداز میں کہا۔ دل تو کر رہا ہے آپ کا بھی سر پھاڑ دوں، روتے ہوئے وہ پھنکاری تھی۔ اب کی بار ادا کیے جملے پر ہاتھ کا فسور ٹوٹا تھا۔ اس کی بات وہ سمجھ نہ سکا، مگر اس کی پیشانی پر سلوٹیں ضرور نمودار ہوئی تھی جو اس کی بات کے زیر اثر تھیں۔ پھر وہ تیزی سے پلٹی اور واش روم میں بند ہو گئی، جیسے وہ خود کو اس نامحرم کے لمس سے پاک کرنے گئی ہو۔ اس کی اس حرکت پر ہاتھ جو اس کی آنسوں سے نرم پڑا، ایک بار پھر مزید طیش میں آیا تھا۔ اس کا چھونا کیا اسے اتنا ناگوار گزرا تھا کہ وہ اس کے لمس کو اس طرح سے مٹانے گئی تھی۔ خیر، محرم اور نامحرم کے درمیان کا فرق تو وہ خود بھی اچھے سے جانتا تھا، مگر ان اسلامی اصولوں پر عمل تو وہ تب کرتا نا جب ان اصولوں کو بنانے والے کو مانتا۔
خونخوار نظریں لیے وہ مڑا اور تیزی سے نیچے آیا۔ اس کے آتے ہی تمام ملازمین سر جھکا گئے۔ کسی میں ہمت نہ تھی آنکھ اٹھانے کی۔ روہیل اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ لڑکی اس قدر بد لحاظ اور نڈر تھی کہ ہاتھ کو تھپڑ مارتے اسے ذرا برابر خوف نہ آیا تھا کہ اس کے سامنے موجود شخص کیسا آدمی ہے جو پل میں اسے راکھ میں تبدیل کر سکتا ہے، اور دوسری طرف ہاتھ نے اسے کچھ نہ کہا تھا۔ یہ بات انہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئے تھے۔ سب کے سب میری بات کان کھول کر سن لو۔ خبردار خبردار کوئی آدمی ملازم اوپر گیا تو سمجھ گئے؟ دھاڑ کر کہتے اس نے بلند آواز میں پوچھا، جس پر سب نے وقت جی صاحب کہا تھا۔ دوسری بات وہ رخسانہ بی کی طرف مڑا جو روہیل کے پاس کھڑی تھی۔ رخسانہ بی کوئی اسے کھانا نہیں دے گا، بھوکی رہے گی وہ، سمجھ گئی آپ؟ رخسانہ بی نے دکھ اور افسوس سے اس ظالم کو دیکھا۔ روہیل بھی رنجیدہ ہوئے تھے، مگر ان کے لیے ہاتھ سے بڑھ کے کچھ نہ تھا۔ جو اس لڑکی نے ہاتھ کے ساتھ کیا تھا وہ ٹھیک کر رہا تھا اسے بھوکا رکھ کے، مگر دل میں پھر بھی اس معصوم بچی کے لیے تکلیف تھی، بھلے ہی وہ ہاتھ کو زیادہ پیار کرتے تھے۔ خبردار اس کے حلق سے کسی نے ایک نوالہ بھی اترنے دیا تو، اور جس شخص نے ایسا کیا میں اس پر قحط طاری کر دوں گا۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑا وہ دھاڑا تھا، جب تک وہ نیچے آ کر میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتی اسے کھانا نہیں ملے گا، وہ بھوکی رہے گی، پھر چاہے وہ بھوک سے مر ہی کیوں نہ جائے۔ سرد سفاکیت بھرے لہجے میں کہتے وہ خود بھی بنا کھانا کھائے اپنے آفس روم میں چلا گیا۔ پیچھے سب خاموش پتھر بنے کھڑے رہے۔ آفس میں آ کر وہ ہر چیز تہس نہس کر گیا تھا، اور سگار پر سگار پھونکتا وہ صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی سلگ رہا تھا۔ اس کے اندر ایک آگ سی جلنے لگی تھی، اور اپنی اس کیفیت سے وہ انجان تھا۔ اس نے مجھے تھپڑ مارا، مجھے، ہاتھ بن رافع عالم کو۔ ایک گہرا کش لے کر دھواں ہوا میں معلق کرتا وہ دھاڑا، اور پھر میز پر پڑی تمام چیزیں ہاتھ مار کر نیچے گرا گیا اور دھاڑنے لگا۔ سحر یوسف کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی، یہ جملہ یاد کرتے وہ آفس کی گلاس وال پر مکہ مارتا اسے بھی توڑ گیا۔ ڈرے گا تو مجھ سے تمہارا باپ بھی سحر یوسف، ایک عزم سے کہتے وہ کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، اور پھر سگار پینے لگا اور اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ پہلے وہ آپ کا مینیجر، اور اب آپ، جیسا مالک ویسے نوکر۔ اچانک یاد آتے اس جملے نے ہاتھ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہی اس دن روہیل کا کہا جملہ یاد آیا، جب اس نے روہیل کی بات سنے بنا انہیں درمیان میں ٹوک دیا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے باہر سے روہیل اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھا جس میں بلیک کافی کا مگ اور فرسٹ ایڈ باکس رکھا تھا۔ ان کی فکر مندی پر ہاتھ کی سی آنکھیں متبسم ہوئی تھیں۔ ہاتھ 13 سال کا تھا جب روہیل ان کی زندگی میں آئے تھے۔ 20 سالوں سے وہ ہاتھ کے ساتھ تھے۔ وہ ہاتھ کو بیٹا سمجھتے تھے۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ انہیں باپ نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ وہ رشتے قائم نہیں کرتا تھا، صرف موت دیتا تھا اور رشتے توڑتا تھا۔ اپنے رشتوں کو کھونے کے بعد اس نے ان 25 سالوں سے کوئی رشتہ نہیں بنایا تھا، مگر اللہ کے فیصلے سے خود ہی انجان تھا کہ اس کے ساتھ سب سے بڑا اور سب سے اہم رشتہ سحر یوسف کا جلد قائم ہونے والا ہے، اور اس رشتے کو قائم کرنے پر ہاتھ بن رافع عالم کو وہ مجبور کرنے والی تھی، اسے بے بس اور لاچار کرنے والی تھی کہ سحر کی بات ماننے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ روہیل آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے۔ گلاس وال ٹوٹی دیکھ وہ برداشت نہ کر سکے تھے، اس لیے فرسٹ ایڈ لیتے اندر آ گئے، اور ساتھ اس کی کافی لانا نہیں بھولے تھے۔ آنکھوں کا متبسم ختم ہوا اور ہاتھ کی سنجیدگی بڑھی۔ ذہن سحر کے کہے جملوں پر الجھا ہوا تھا۔ روہیل اس کے پاس ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ ہاتھ نے خاموشی سے اپنا زخمی ہاتھ ان کے آگے کر دیا، جس میں شیشے کی ٹوٹی کرچیاں پیوست تھیں، اور دوسرے ہاتھ سے کافی تھام کر وہ لبوں سے لگا گیا۔ ڈبہ کھولتے روہیل نے ہاتھ کو دیکھا تو افسوس کرتے رہ گئے۔ اس شخص کے چہرے پر درد کا سایہ تک نہ تھا۔ ہاتھوں پر گلوز چڑھا کر ہاتھ سے شیشے کی کرچیاں نکالنے لگے جب اس کی سماعت سے آواز ٹکرائی۔ اس دن آپ وحید کے بارے میں کیا بتانے لگے تھے؟ گھونٹ در گھونٹ کافی پیتے ہاتھ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ سر، روہیل کچھ بولنے لگے مگر پھر چپ ہو گئے۔ کیا وہ روہیل؟ اب ہاتھ نے بے صبری سے پوچھا۔ کہیں نہ کہیں اسے لگ رہا تھا کہ یہ معاملہ سحر سے جڑا ہے، اس لیے وہ اسے مزید کورید رہا تھا۔ وہ سحر بیٹی نے وہی سر کا سر پھاڑ دیا تھا،
और उन्हें थप्पड़ भी मारा था। व्हाट? हाथ टेक छोड़ता फौरन सीधा हुआ और कप मेज़ पर रख गया। चेहरा हर एहसास से आरी था। जी। अब उसका जख्म साफ करते रुहेल आहिस्तगी से गोया हुए, और अगले ही लम्हे दफ्तर में हाथ का जानदार कहका बुलंद हुआ था। वो सर पीछे कुर्सी से लगाता हंसा और फिर हंसता चला गया, जैसे उसे सहर से यही उम्मीद थी। हंस हंस के बेहाल होता वो सीधा हुआ और हंसते ही हंसते दोबारा बोला, क्यों? हाथ ने मुसलसल हंसते हुए वजह पूछी। सर इकबाल कहता है कि वही सर ने बदतमीज़ी की थी सहर बेटी से। अब की बार रुहेल के दिए जवाब पर हाथ के लबों की मुस्कुराहट गायब हुई थी और चेहरे पर झटके से संजीदगी ने बसेरा किया था। सुर्खी दोबारा छाने लगी और स्याह आंखें सर्द हुई थी, जैसे ये बात उसे बड़ी ही नागवार गुजरी हो। वहीद ने सहर से बदतमीज़ी की है, मगर सहर का रद्द अमल याद करके उसे दिल से खुशी हुई थी। फिर तो ठीक किया उसने। कॉफ़ी का मग दोबारा उठाकर लबों से लगाते हाथ ने संजीदगी से कहा। रुहेल ने सरसरी सी नज़र उठाकर उसे देखा और फिर उसके हाथ पर मरहम लगाकर पट्टी करने लगे, जबकि हाथ अब किसी और ही ख्याल में गुम था। रात के दूसरे पहर सहर के पेट में चूहे दौड़ने लगे तो वो कमरे में इधर से उधर चक्कर काटने लगी। कुछ ही देर उसके बाद उसके पेट में भूख से बाकायदा दर्द होने लगा था। एकदम उसे अपने भाई की याद सताई, जो मिन्नतें करके उसे खाना खिलाया करता था। यादें ज़हन के पन्नों पर चली तो वो बेतहाशा रोने लगी। भाई, ये बहुत बुरी जगह है। ये महल नहीं, स्याही का भरा जंगल है। मुझे यहाँ नहीं रहना। हिचकियाँ भरते वो ज़ेरे लब अपने भाई से मुखातिब थी। फिर जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो मज़ीद रोने लगी। वो नाजों से पली अपने भाई की बेटी, उसकी शहजादी, यहाँ भूख से बेहाल थी, सिर्फ उस जालिम दरिंदा सख्त आदमी की वजह से। उसके लफाज उसने भी सुने थे, खबरदार अगर किसी ने उसके हलक से एक नवाला तक भी उतरने दिया, मैं उस शख्स पर कहर तारी कर दूंगा। सहर ने रोते अपने रुखसार रगड़े, फिर इसे अचानक कुछ याद आया। फ़ौरन अपने कॉलेज बैग की तरफ बढ़ी, जिप खोली तो उसमें 4 चॉकलेट्स पड़े थे। उसने फ़ौरन निकाल कर खाने शुरू कर दिए। 4 किटकैट चॉकलेट्स खाने के बाद उसे थोड़ा हौसला और सब्र हुआ और आधी रात गुजर गई। आखिरी पहर के बाद फजर की अजान हुई तो सहर ने वज़ू करके नमाज अदा की। भूख ने दोबारा सताया। उसने कल सुबह का नाश्ता किया था अपने भाई के साथ। कई घंटे गुजर गए थे। अब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और फिर इससे पहले वो तलावत करती वो वहीं जाए नमाज पर बेहोश हो गई। वजह भूख थी। अम्मी, मैंने कह दिया है कि आज अस्मारा की सफदर से मंगनी होगी तो मतलब होगी, और मेरे नज़दीक किसी का इनकार मायने नहीं रखता। शाम तक सब मेहमान आ जाएंगे। सब इंतज़ाम मैं कर चुका हूँ। आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात की? सहन में खड़े जुनैद अपनी वालिदा को देखते संजीदगी से गोया हुए थे। अस्मारा एक तरफ खड़ी थी, उसके हाथ को मोहित ने पकड़ रखा था और बाप को सुर्ख आंखों से देख रहा था। और मैंने भी तुझसे कह दिया है कि मैं अपनी अस्मारा की शादी उस सफदर से तो हरगिज़ नहीं करूँगी, तो क्या तुझे भी समझ नहीं आ रही? दादी ने कुर्सी घसीटी और जुनैद के थोड़ा करीब जाते रौब और दबदबे से बोली, मगर जुनैद कान लपेटकर खड़े रहे। वो लड़का मुझे एक आंख नहीं पाता और तू उसके लक्षण भी कुछ ठीक नहीं लगते। उसकी नज़रों में ही मैल है अस्मारा के लिए, दादी ने गुस्से से कहा। मैल नहीं है, बल्कि वो पसंद करता है उसे। देखा जाए तो कितनी सांवली है ये, और वो गोरा चिट्टा। आजकल के लड़के तो सफ़ेद दूध जैसी लड़कियां तलाश करते हैं, मगर उसके सामने रंग के बावजूद वो उसे चाहता है और शादी का ख्वाहिशमंद है। आपको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अपने चचा के खुद के लिए इस्तेमाल किए जुमलों पर अस्मारा का चेहरा खफत और शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ गया था। वो कम्प्लेक्स की इंतहा गहराइयों में जा गिरी थी। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। वो अंदर जाने लगी जब मोहित ने उसका हाथ मजबूती से थामा। फिर वो आगे बढ़ा और अपने बाप से मुखातिब हुआ। बाबा, आप अपिया के बारे में ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? अपिया बहुत खूबसूरत हैं, और सबसे बढ़कर दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे भी सफदर भाई पसंद नहीं है, इसलिए मैं अपनी अपिया की शादी उस तेल की दुकान वाले से नहीं करूँगा। कितना तेल लगाता है वो, जब भी आता है पूरे घर में स्मेल फैल जाती है। उसने नाक पर हाथ रखा और सख्त लहजे में बाप से बोला। जुनैद ने गुस्से से अपने बेटे को देखा था, जो सिर्फ नाम का ही उनका बेटा था।
اپنی بیٹی کے لیے ایسا فیصلہ تو کیسے کر سکتا ہے؟ بیٹی لفظ پر جنید نے بے چوتاب کھاتے پہلو بدلا تھا۔ پھر گہرا سانس لیتے وہ اپنی والدہ کے قریب جاتے دو زانوں بیٹھ گئے۔ امی، میری پیاری امی۔ صفدر ہر لحاظ سے اسمارہ کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ ندہت ایک طرف کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس دن کھائے گئے تماچے کے بعد وہ اس معاملے میں خاموش ہو گئی تھی۔ انہیں لگتا تھا شاید اولاد اور رشتے کو بچانے کے لیے اب اپنی بیٹی کی قربانی بھی انہیں ہر صورت دینی پڑے گی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے جنید کے فیصلے بدلنے سے قاصر رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے تھے اور اسمارہ کی دہلیز پر کھڑی اپنی والدہ کی خاموشی دیکھ رہی تھی، اور یہ خاموشی اس کی روح تک کو چھلنی کر رہی تھی۔ نہیں، وہ کسی لحاظ سے اسمارہ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ دادی نے گود میں دھڑے بیٹے کے ہاتھ جھٹک کے رخ موڑ لیا۔ صفدر واپس سنجیدہ ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کرتا اسمارہ کی شادی صفدر سے۔ پھر آپ ہی بتائیں کہ آپ کی نظر میں خاندان میں کوئی ایسا لڑکا ہے جو اسمارہ کے قابل ہو، اچھا کماتا ہو، پسند کرتا ہو اسے؟ دادی نے گھور کر صفدر کو دیکھا تھا۔ نہیں نا، دوبارہ بولے وہ ایک جواد ہی تھا، وہ بھی بیرون ملک جا کر شادی کر چکا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لڑکے ہیں سب نٹھلے ہیں۔ ایک صفدر ہی ہے جو ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، اتنا اچھا کماتا ہے، وہ ہماری اسمارہ راج کرے گی۔ اور تو اور سگی پپھو کے گھر بھی آئی جائے گی تو آپا اس کے ساتھ برا سلوک تھوڑی کریں گی۔ جنید ہر طرح سے دادی کو قائل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے، مگر وہ اندر سے تو جانتی تھی نا کہ اسمارہ جہان کو چاہتی ہے۔ کیا کماتا ہے وہ؟ کہیں کروڑوں میں تو نہیں کماتا؟ دادی نے غصے سے پوچھا تھا۔ اور ویسے بھی بیوی کے نصیب کا رزق ہوتا ہے جو مرد کو ملتا ہے، اور وہ تو حرام کماتا ہے۔ جوا حرام ہے، دادی نے انہیں سمجھانا چاہا جو اپنی نفرت میں نہ جانے کیا کرنا چاہتے تھے۔ جنید کو طیش آیا تھا۔ وہ دادی کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بس بہت ہوا، سب لوگ میری بات کان کھول کر سن لو۔ آج شام کو اسمارہ کا صفدر سے منگنی ہے۔ سارے اہتمام میں کر چکا ہوں، سمجھ گئے سب؟ اپنی بیٹی کو تیار کر کے اس کے پہلو میں بٹھا دینا، ورنہ ندہت کو دیکھتے وہ کہتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ گئے۔ ورنہ کیا کر لے گا تو؟ دادی نے کرسی گھسیٹی اور ان کے قریب گئی۔ ورنہ میں ندہت کو طلاق دے دوں گا، انہوں نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کہا تھا، اور خود کا دل بھی تیز دھڑکا تھا۔ زمین نے اندر سے جھنجھوڑا تھا، مگر وہ نظر انداز کرتے کہہ گئے جو وہ کہہ سکتے تھے۔ دادی نے ان کے جملے سن سینے پر ہاتھ رکھے۔ ہائے اللہ! جبکہ ندہت کے پیر لڑکھڑائے تھے۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، اسمارہ آگے بڑھ کر انہیں تھام گئی۔ نہیں، اس کی نوبت نہیں آئے گی چچا، میں صفدر بھائی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ منگنی آپ کے فیصلے کے مطابق آج شام کو ہی ہوگی، اور جب آپ کہیں گے نکاح بھی اسی دن ہوگا۔ اسمارہ مضبوط لہجے میں کہتی رخساروں پر بہتے آنسو رگڑتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یا میرے خدا، اللہ سے رحم مانگ، اللہ سے توبہ کر جنید محمد، یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ کیوں اللہ کو ناراض کر رہا ہے؟ کیسا آدمی ہے تو؟ دادی کا یہ جملہ سن کے دل ہی کٹ کے رہ گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو میرا بیٹا نہیں ہو سکتا تھا؟ تو میرا بیٹا نہیں ہے۔ اگر تو نے ایسی کوئی حماقت کی جنید تو میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ وہ رونے لگی۔ تو ٹھیک ہے، پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی حماقت نہ کروں تو چپ چاپ اسمارہ کی شادی وہاں ہو جانے دیں جہاں میں چاہتا ہوں۔ ندہت سے نظریں چراتے انہوں نے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ اس دن سے ڈر جنید جس دن اللہ کی لاٹھی تجھے پڑے۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے جنید، دادی نے قرب سے کہا اور اسمارہ کے پیچھے چلی گئی۔ ندہت شکست خوردہ قدم لیے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ موہت باپ کو افسوس سے دیکھتا رہا، جبکہ امرہا ہوئے تماشے کو انجوائے کر رہی تھی۔ کمرے میں جاتے ہی دادی نے دیکھا وہ جان بوجھ کر چیزیں ادھر سے ادھر رکھ رہی تھی، شاید ان سے نظریں چرانا چاہتی تھی یا اپنے آنسو اور درد چھپانا چاہتی تھی۔ اسمارہ، نور، میری نور، دادی نے اس کی پشت کو دیکھتے درد سے اپنے جگر گوشے کو پکارا تھا۔ اسمارہ نے جیسے ہی ان کی پکار پر پلٹ کر انہیں دیکھا تو دادی شفقت سے اس کے لیے باہیں پھیلا گئیں۔ اسمارہ نم آنکھوں سے مسکرا کر دوڑتی ہوئی جا کر ان کی آغوش میں چھپ گئی اور پھر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ بس بس میری بچی، تم تو بہت صابر ہو نا، رونا نہیں ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اس نے تیرے لیے بہتر سوچا ہوگا، بس تھوڑا صبر کرو۔
اللہ اچھا کرے گا، وہ تمہارے ساتھ غلط کیسے ہونے دے سکتا ہے جبکہ تم بہت یاد کرتی ہو اس ذات کو۔ اسے خود سے الگ کرتے بال سنوارتی وہ محبت سے گویا ہوئی اور اپنے جھریوں زدہ ہاتھوں سے اس کے اشک پہنچنے لگی۔ چپ کرو، کچھ نہیں ہوتا، صرف منگنی ہی تو ہے، نکاح تھوڑی ہو رہا ہے، اور میں وعدہ کرتی ہوں میری شہزادی کہ میں تیرا نکاح اس کنجر سے تو نہیں ہونے دوں گی۔ ان کے کنجر لفظ بولنے پر اسمارا روتے ہوئے بھی ہنسنے لگی تھی۔ دادی پرانے زمانے کی خاتون تھی، اس لیے وہ اکثر ایسے ہی بے باک الفاظ بے دھڑک کہہ دیا کرتی تھی۔ تو ایسا کر، مجھے اس جہان سے ملوا دے، آگے سب میں سنبھال لوں گی۔ اس جنید نے کہا ہے نا کہ صفدر سے بہتر لاؤ، تو وہ نہیں کرے گا شادی تو بس جہان ایک بار اپنے گھر والوں کو بھیج دے گا تو سب صحیح ہو جائے گا۔ جنید کے پاس انکار کا جواز نہیں ہوگا، اس لیے تو بس اس سے مجھ سے ملوا دے، اور اب یہ مت کہنا کہ تو نے ابھی اسے کچھ نہیں بتایا، اور اسے کہہ اپنے گھر والوں کو بھیج ہمارے گھر، دادی نے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ آسمارا آسودگی سے مسکرائی۔ نہیں دادی، وہ سب جان گئے ہیں اور میری محبت کو ٹھکرا بھی چکے ہیں۔ اسمارا نے گردن جھکاتے کہا، جیسے اپنے ہار جانے پر شرمندہ سی تھی۔ دادی نے قرب سے دیکھا۔ ایسے کیسے ٹھکرا دے گا؟ تو نے جو اسے اتنا غصہ دلایا، اسے اتنا پریشان کیا 6 مہینے، اس وجہ سے اس نے ایسا کہا ہوگا۔ مگر میری بھی عمر ہو گئی ہے، اتنا تو سمجھتی ہوں کہ دل اس کا بھی دھڑکا ہوگا تیری محبت میں۔ دادی نے اسمارا کا چہرہ تھامتے مسکرا کر کہا اور بال سنوارے۔ اسمارا سرخ پڑی تھی، مگر وہ حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتی تھی اور خود کو جھوٹا دلاسا نہیں دے سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو؟ دادی نے اسے جانچا۔ کچھ نہیں دادی، وہ نہیں آئیں گے، انہیں مجھ سے کوئی سروکار نہیں، وہ پسند نہیں کرتے مجھے، ان کے نزدیک یہ سب کچھ صرف میرا بچپنا ہے اور کچھ نہیں۔ بہتی آنکھیں رگڑتی وہ بولی، اس لیے آپ بھی ان کا موضوع بند کر دیں اور تسلیم کر لیں کہ میں صفدر بھائی سے ہی شادی کروں گی۔ آخری جملہ کہہ دی وہ اٹھی اور کمرے سے باہر جانے لگی، جب دادی کی آواز دوبارہ سماعت سے ٹکرائی۔ تو کیا تو ہار مان لے گی اور اپنی محبت کی قربانی دے گی؟ اسمارا نے خاموشی سے ان کا سوال سنا اور بنا کوئی جواب دیے بنا پلٹے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکے ہیں مکمل، امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ قسط کو پڑھ کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔